أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آه इंशाल्लाह हमने अब तक किया है सीरत नबवी कर रहे हैं और हमने अब तक सीरत नबवी में 90 पोर्शंस कर लिए हैं। 90 एपिसोड्स हो चुकी हैं। आज हम 91st एपिसोड करेंगे। तो सूरह अहज़ाब चल रही थी अब तक, और अब हमने लास्ट वीक सूरह अहज़ाब को कंप्लीट किया। सूरह अहज़ाब सूरह अहज़ाब कह रही हूँ, ग़ज़वा अहज़ाब कर रहे थे और ग़ज़वा अहज़ाब को हमने कंप्लीट किया। ग़ज़वा अहज़ाब ख़त्म हुई। अच्छा, अब ख़त्म कैसे हुई आपको मैंने बताया, तो थोड़ा सा रिकैप फ्रॉम द लास्ट वीक इज दैट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि शायद दुश्मन अब दे आर गिविंग अप एंड दे आर गोइंग अवे, बट ही हैज टू स्टिल कंफर्म ना, क्योंकि ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि वो किसी से सुन लें कि वो चले गए हैं और वो पलटें और ये लोग वो हमला कर दें या कुछ ऐसा हो जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गए और उन्होंने जाकर देखा उस जगह को खाली पड़ी है, चीजें फीकी पड़ी हैं। हाउ जब कोई इवन पिकनिक करके जाता है तो कैसे चीजें, कचरा जो भी है वो छोड़ जाते हैं, वो सब पड़ा होता है। इसी तरह उन्होंने देखा कि कुछ चीजें ऐसे पड़ी हुई हैं और वहां कोई नहीं है, सब जा चुके हैं। तो उनको ये यकीन हो गया कि सब चले गए हैं एंड दुश्मन जो है वो निकल चुके हैं और अब जंग का कोई इम्कान नहीं है, तो अब सब कुछ खत्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चेक कर लिया एनिमी टेंट्स खत्म है, सब जा चुके हैं, तो उन्होंने अपनी फौज को आके बताया कि ग़ज़वा अहज़ाब अब नहीं होगी, सब अपने घरों को वापस जा सकते हैं। अब आपको पता है कि सारे औरतें और बच्चे एक किले में थे, उनको बता दिया गया, एक पैगाम वहां पे भेजा गया कि सब अपने घरों में वापस आ जाएं, खतरा टल चुका है, अब कोई जंग नहीं होने वाली है। सब अपने अपने घर वापस आ गए, और इसीलिए ये पैगाम पहले दिया जाता है ताकि खवातीन और बच्चे अपने घर आ जाएं, और जब मर्द हजरात घर पहुंचे तो वो उनको रिसीव करें। अब मर्द हजरात सब यहाँ से निकले और सब अपने अपने घरों में गए, अपने अपने वक्त से पहुंचे अपने घरों में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम सलमा के घर में पहुंचे। अभी उन्होंने अपनी तलवार नीचे रखी थी, अभी अपना आर्मर भी पूरी तरह नहीं उतारा था, वो उतार रहे थे क्योंकि नाव सब खतरा खत्म, अब सब अपने घरों में जाके रेस्ट करेंगे। आप सोचे 25 दिन से खंदक की हालत में बैठे हैं, ना खाना ठीक से, ना पानी ठीक से, ना फैमिली लाइफ, कुछ भी नहीं, डर, इनसिक्योरिटी, वहां पे बैठे रहे 25 दिन तक। अब जब घर लौटे हैं तो सब अपने घरों में रेस्ट करना चाहेंगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना आर्मर उतार रहे थे, उन्होंने अपनी तलवार जैसे ही नीचे रखी तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए और उन्होंने आके कहा, और सिर्फ आ नहीं गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैंने जिब्रील को देखा तो जिब्रील ने इस्तबरक पहना हुआ था। इस्तबरक जो है इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ब्रोकेड सिल्क, आपको पता है जिनके हम गरारे वगैरह बनाते हैं ना, उस तरह का ब्रोकेड सिल्क, प्योर सिल्क, उसको इस्तबरक कहते हैं, जब वेरी एक्सपेंसिव वन, वेरी फैंसी वन, ठीक है। उन्होंने इस्तबरक पहना हुआ था और इतना ब्यूटीफुल ब्रोकेड पहना हुआ था, और अ, रेशम का दिबाज, यानी ही वॉज ऑन अ वेरी फाइन क्लोथिंग। जोहर का वक्त था। अब देखें, आपको मैंने बताया फजर से पहले वो लोग सब चले गए, जैसे ही उनको लगा कि नहीं लड़ सकते वो लोग सब चले गए। जब सब कुछ खाली हो गया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके चेक किया, जब तक वो वापस आए और घर वापस आए इट वाज जोहर टाइम, ठीक है ना। तो अब ये सुबह सब कुछ वाकया हुआ है और जोहर के टाइम पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वापस आए, और ये जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं अपने बहुत ही ब्यूटीफुल अटायर में, बहुत डेकोरेटेड। ही कम डाउन एंड ही सेड कि तुमने अपना
हथियार नीचे रख दिया, तुम रेस्ट की तैयारी कर रहे हो। फरिश्तों ने अभी अपना हथियार नीचे नहीं रखा है। यहां बात अभी खत्म नहीं हुई है। जंग खत्म हो गई है क्योंकि जंग हुई ही नहीं, वो किस्सा तो टल चुका है, लेकिन अभी और किस्सा बाकी है। अभी एक और प्रॉब्लम बाकी है जिसको सॉर्ट आउट करना है। तो मेरे फरिश्तों की फौज ने अपने हथियार अभी नहीं डाले हैं नीचे, ठीक है। और रसूल वसल्लम से पूछा कि देखें, उस जमाने में मैंने क्यों जोहर का जिक्र किया, उस जमाने में और आज तक भी एक सुन्नत है जिसको हम क़िलूला कहते हैं, आफ्टरनून नैप, ठीक है। उस जमाने में अरबों में ये रिवाज था और आज भी है। इसीलिए हम जिन कंट्रीज में यहाँ रहते हैं हमें पता है, अ, जैसे मुझे बचपन से याद है कि यहाँ पे ऑफिस आवर्स होते थे, सुबह 8 to 1, और फिर 1 to 4 ब्रेक होती थी, फिर 4 to 7 काम पे जाते थे लोग। तो शुरू शुरू में जब हम यहाँ आए थे तो बहुत अजीब लगता था कि दिन में 1 बजे खत्म हो जाता है, ऑफिस बंद हो जाता है, सब घर चले जाते हैं, फिर 4 बजे सब वापस आते हैं, फिर 4 से 7 तक फिर काम करते हैं, ठीक है। तो रीजन ये था कि इट्स अ वेरी हॉट प्लेस, गर्मी बहुत शिद्दत से होती है बिटवीन 1 and 4। अब आप देखते हैं यहाँ पे कानून में भी आ गया कि हम लेबरर से बिटवीन 1 to 4 काम ना लें। काम रुकता है, हम रात को कंप्लीट कर सकते हैं, मगर दिन में सबको छुट्टी दी जाए, क्योंकि इतनी सख्त और शदीद गर्मी होती है कि इधर मुश्किल होता है बाहर काम करना, निकलना। फिर यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से और भी नोटिस आते हैं कि कोई अपने घरों से ना निकले और आप अपनी आउटिंग ना करें। लोग गैर ज़रूरी तौर पे घर से बाहर बिटवीन 12 बजे के 3 बजे के बीच में ना निकलें, बिकॉज इट्स अ वेरी हॉट टाइम। फिर हमारे लिए दो नमाजें हैं इसके बीच में जो आती हैं, जोहर और असर, और दोनों साइलेंट प्रेयर्स हैं, इस वजह से क्योंकि ये टाइम रेस्ट करने का होता है। इसीलिए इवन नमाज लाउड नहीं पढ़ी जाती, फॉर दिस रीजन, बिकॉज इट्स टाइम फॉर रेस्ट। सो इट शुड बी क्वाइट एंड साइलेंस सो दैट एवरीबडी कैन गेट सम रेस्ट, ठीक है। ठीक है, तो अब रसूल सल्लल्लाहु इज अबाउट टू थिंक अबाउट टेकिंग हिज कलूला, and here comes Jibreel alayhi salam telling him that we haven't put our weapons down yet, and you're already ready to put your weapon down and take rest. It's not yet time. There is more to attend to. ठीक है? And he said, I have arrived. Now, Jibreel alayhi salam is informing him, I have arrived with a new battalion. मैं अपनी नई फौज के साथ आया हूं और वो लोग रेडी हैं फॉर अनदर राउंड। तुम भी तैयार हो जाओ फॉर अनदर राउंड, ठीक है। और फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम एड्रेस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड सेड, ओ मोहम्मद, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हें हुक्म दिया है कि बनु कुरैदा के पास जाओ और उसको सेटल करो मामले को। तो तुम्हारे लिए एक हुक्म सादिर हो चुका है अल्लाह की तरफ से, और मैं उसी को कंप्लीट करने आया हूं। तो हम अभी हथियार नहीं डाल सकते नीचे, अभी हम रेस्ट नहीं कर सकते, अभी एक सिलसिला बाकी है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें हुक्म दिया है कि तुम जाओ और बनु कुरैदा के साथ जो सेटलमेंट है वो कंप्लीट करके आओ। ना सोचने की बात है, 1 महीना शिद्दत का गुजारा इन लोगों ने, तकरीबन 1 महीना हो गया ना, 25 24 25 दिन तो इन्होंने खंदक में गुजारे ना। 1 महीने से लोगों ने ना सही से खाया है, ना पिया है, ना रेस्ट किया है, ना सुकून से जिया है, थके हुए सब उन 25 दिनों में। और अभी हथियार डालकर रेस्ट करने का सोच रहे हैं, और जिब्रील अलैहिस्सलाम आके अल्लाह का हुक्म सादिर कर देते हैं कि ये तुम्हारे लिए हुक्म आ चुका है, और मैं तो अभी आई एम हेडिंग देयर स्ट्रेट अवे, अपनी फौज के साथ मैं निकल रहा हूं। फौज को हुक्म दे दिया है, वो चले गए हैं और मैं अब निकल रहा हूं, उसी तरफ जा रहा हूं, और तुम भी पहुंचो, एंड वी हैव टू डील विद दिस मैटर बिकॉज अल्लाह का हुक्म आ चुका है, ठीक है। और उस जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनको ये भी बताया कि मैं सिर्फ वहां जा नहीं रहा हूं, बल्कि मैं वहां जा रहा हूं जिलजिला, उनकी जमीन हिलाने, एंड टू शेक देम ऑल। सो आई एम गोइंग देयर टू शेक देम ऑल, सो यू बेटर गेट रेडी एंड बी देयर। सो
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو ایک دن کیا ایک گھنٹہ بھی نہیں ملا آرام کرنے کے لیے، اور ان کے لیے جب یہ حکم آ گیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اب ان کو واپس سے ایکشن میں آنا ہے۔ اب تو لوگ اپنے گھروں میں ریسٹ کی نیت سے پہنچ گئے ہوں گے، اور کچھ ریسٹ کرنا شروع کر چکے ہوں گے، کچھ اپنے ہتھیار ڈال چکے ہوں گے، آمر اتار چکے ہوں گے، لیکن یہاں تو ہمیں دوبارہ سے کھڑے ہونا ہے اور ایک اور مہم پہ جانا ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جا کے، آپ کو پتا اس زمانے میں تو کوئی ٹیکسٹ میسج بومپو وغیرہ تو نہیں تھے نا کہ کسی کو اعلان کیا جائے، تو ہر کارے بھیجے جاتے تھے جو اعلان کرتے تھے، جا کے زور سے ہر کارنر میں آواز لگاتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک کرائر کو بھیجا ٹو گو اینڈ اناؤنس that not to keep the armors down, don't keep your weapons down, we have another round to now sort out۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ سب نکلے، ٹھیک ہے، ایک ہر کارا گیا اور اس نے جا کے آوازیں لگایا اور سب کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا حکم دیا تھا۔ بہت یہ ایک معاملہ ہے جس پہ تھوڑا ڈسکشن بھی ہوگا، اس لیے غور سے سنیے گا پلیز، اوکے۔ اس کو حکم یہ دیا تھا کہ جا کر تم یہ کہو کہ کوئی عصر کی نماز یہاں نہیں پڑھے گا، فوراً بنو قریظہ پہنچو، عصر کی نماز وہاں پڑھی جائے گی۔ کیوں کہا؟ زہر سے عصر کے بیچ میں تمہیں ٹائم دیا گیا ہے، عصر تک وہاں پہنچنا ہے اور عصر کی نماز وہاں ادا کرنی ہے۔ تو سب نکلو اور فوراً بنو قریظہ پہنچو، عصر وہاں پڑھیں گے سب، اور کوئی عصر نہیں پڑے گا گھر میں، کوئی رستے میں نہیں پڑے گا، سب عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھیں گے۔ کیوں انہوں نے یہ کہا؟ کہ سب کو ایک ٹائم لمٹ دے دی کہ تم سب نے عصر کے ٹائم سے پہلے، وہاں ختم ہونے سے پہلے وہاں پہنچنا ہے کسی طرح۔ So this was the time period۔ کیونکہ we cannot rest, we cannot take a chance, we cannot take a breath, we have to leave and rush to reach there before Asr expires۔ اچھا، اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں which is about بنو قریظہ کی جگہ is about couple of hours away، تو آپ کو پتا ہے کہ کچھ پیدل جائیں گے، کچھ اونٹ پہ جائیں گے، تو ٹائم لگتا ہے وہاں پر پہنچنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ایک دو گھنٹے کا اگر معاملہ ہے تو ظہر سے اثر تو ٹائم بہت نیرو ہو گیا نا۔ آپ یہ سوچیں گے کہ ہم گاڑی سے تھوڑی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب سواری میں جانا ہے تو اٹس گوئنگ ٹو ٹیک سم ٹائم۔ اب ٹائم جو ہے دیٹس ٹائم از مینلی آف ایسنس ناؤ۔ سب اپنی ظہر پڑھ کے نکل گئے۔ اب کچھ لوگوں تک جب تک میسج پہنچا انہوں نے دوبارہ آمر پہنا، کچھ لوگوں نے کچھ سو چکے تھے وہ اٹھ گئے، ان کو دوبارہ تیار ہونا پڑا، تو کچھ آگے کچھ پیچھے، بیچز میں سب نکلے، جو جس کو جیسے میسج ملا وہ تب نکل آیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب سب ایک ساتھ تو نہیں نکلے نا، کیونکہ سب کو اٹس ناٹ اے ٹیکسٹ میسج دیٹ یو سینڈ اٹ ٹو ایوری بڈی اینڈ ایوری بڈی ریچز دیر آن ٹائم، ایسا تو نہیں تھا۔ ایک آدمی جا رہا ہے جگہ 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 جگہ، محلے محلے جا کر وہ ایک آواز دے رہا ہے، تو جب تک لوگوں تک پہنچی بات، جب تک لوگ اٹھے نکلے، ٹائم لگا۔ تو کچھ لوگ ایک محلے سے پہلے نکلے، پھر دوسرے محلے سے بعد میں نکلے، اینڈ سو آن، سو بیچز بیچز روانہ تو ہو گئے سب۔ اور سب کو یہی تھا کہ اٹس اے ویری سیویئر آرڈر، کیونکہ آپ سوچیں 20-25 دن آپ نے آلریڈی ایک جنگی حالت میں گزارا، اور اب آپ کو جب آپ یہ سوچ کر اس نیت سے گھر پہنچتے ہیں کہ آپ کو ریسٹ کرنا ہے، اور آپ کو دوبارہ حکم آتا ہے کہ دوبارہ نکلو، اینڈ یو ڈونٹ نو، انڈیفینٹ بات ہے، کہاں جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا پلان ہے، کچھ نہیں پتا، حکم آیا ہے سب کو نکلنا ہے، اینڈ ایوری بڈی ہیڈ ٹو لیو، ایوری بڈی ہیڈ ٹو لیو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جب پیپل کیم ان بیچز، کچھ پہنچ گئے بنو قریظہ وقت پر اور انہوں نے وہاں اثر پڑھ لی، کچھ نے ابھی نکلے تھے اور اثر قریب آنے لگی، سورج ڈوبنے لگا، تو اب ایک جو بڑا سا بیچ تھا، جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جب تک ہم بنو قریظہ پہنچیں گے اثر مس ہو جائے گی، تو اب کیا کیا جائے؟ تو now there was a division between the decision, not between them, between the decision of what we must do۔ تو آدھے لوگوں نے یہ سوچا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، it is upon him،
وہ کور کریں گے اس بات کو. انہوں نے حکم دیا ہے تو ہم کو تو رسول کا حکم ماننا ہے. اللہ کے بعد رسول ہے، رسول نے کہا پہنچو اور اثر وہیں پڑھنا ہے اور کہیں نہیں پڑھنا ہے انہوں نے کہا. تو اب کوئی لٹرلی لے گا اس بات کو تو وہ پھر یہی کرے گا کہ میں بھائی پہنچ جاؤں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مینج کریں گے ہمیں کیا کرنا ہے. اگر ڈیلے ہوتی ہے تو اس کو کیسے مینج کرنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے. ہم نے وہاں پہنچنا ہے ان کا حکم نبھانے کے لیے. یہ ایک گروپ تھا، اٹل تھے کہ انہوں نے لٹرل لیا تھا کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم کو اثر وہاں پڑھنی ہے تو ہم رستے میں نہیں پڑھ سکتے. آدھوں نے کہا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم meant to make us understand the urgency of reaching there. انہوں نے یہ اس لیے کہا، وہ ہمیں ارجنسی بتانا چاہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کتنا ارجنٹ ہے کہ تم لوگوں کو اثر تک، اثر ختم ہونے سے پہلے وہاں پہنچنا ہے. تو یہ ان کی طرف سے ایک ارجنسی کی ہدایت تھی اور کچھ نہیں. وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم اپنی نماز مس کریں، وہ بھی عصر کی نماز جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی امپورٹنس دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے عصر کی نماز مس کی تو وہ ایسا ہے جیسا ایک بندہ جس کا مال، اولاد اور سب کچھ تباہ ہو جائے اور وہ اکیلا کھڑا ہے ایک عصر کی نماز مس کرنے پر. ٹھیک ہے، تو جب اتنی اہمیت ہے اس نماز کی، ہم اس کو کیسے چھوڑ کر جائیں؟ اور مغرب ہو گئی تو اس کے بعد کیسے پڑھیں گے؟ اب کنفیوژن ہے نا یہاں پہ اس بات کا. تو آدھوں نے کہا کہ دیکھو اب آپ کو جو سمجھ میں آتا، اب سب صحابہ ہیں، موسٹ آف دیم آر بدری صحابہ، خندق میں حصہ لیے ہوئے صحابہ ہیں. سو دے آر آل پیپل آف نالج، دے آر ناٹ اگنورنٹ پیپل، اٹس جسٹ دیٹ دے ڈونٹ نو وچ ون ٹو فالو. ٹھیک ہے، تو آدھوں نے یہ کیا کہ دیکھو بھائی، آپ لوگوں کو اگر لگتا ہے کہ آپ کو اثر وہیں جا کے پڑھنی ہے، مغرب ہو جائے گی آپ کے پہنچنے تک، آپ یہ چانس لے لو، پھر آپ کی مرضی، آپ جانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ بات کر لینا کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں. ہم کو یہ صحیح نہیں لگ رہا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارجنسی بتائی ہے وہاں پہنچنے کی، لیکن ہم رستے میں ہیں، اثر قضا نہ ہو جائے تو ہم اثر پڑھ لیتے ہیں اور ہم پڑھ کے نکلیں گے. آپ لوگ بے شک نکلو اگر آپ کو وہاں جا کے اثر پڑھنی ہے، لیکن اثر کا ٹائم ختم ہو جائے گا. تو آدھا گروپ چلا گیا، ایک بیچ چلا گیا یہ سوچ کر کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوسرے گروپ نے یہ کیا کہ انہوں نے اثر پڑھ لی اور پڑھ کے پھر وہ نکلے کیونکہ اثر کا نماز کا ٹائم ختم ہونے والا تھا. اب یہاں ایک فقہ ایشو ہے which I have to explain before I go further, because if I don't explain then it's become a very major issue. سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ جب ان صحابہ نے سب نے پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتائی بات، بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا آفٹر دا ہول ordeal was over، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتا چلا کہ ہوا کیا تھا، کیسے یہ لوگ پہنچے، کچھ نے نماز پڑھ لی تھی، کچھ نے آ کے مغرب کے بعد عصر کی نماز پڑھی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا. انہوں نے نہیں کہا کہ اس بیچ نے غلط کیا یا اس بیچ نے صحیح کیا، because it was a one-off thing. It's not going to be ever repeated. So it's not going to be something to, discuss about. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو غلط بھی نہیں ٹھہرایا، کسی کو صحیح بھی نہیں ٹھہرایا. ٹھیک ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی حکم کی تعمیل کی، they were okay to decide to come here and pray their asr before their maghrib. And those who thought نہیں، نماز کے ٹائم پہ ہی پڑھنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا، امپلائڈ میننگ یہ تھا کہ تم لوگ پہنچو ایز سون ایز پاسبل. اس کو انہوں نے کہا کہ ایسا پہنچو کہ اثر وہاں پڑھو، تو دیٹ واز جسٹ این ارجنسی. تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، اثر کی چھوٹی سی نماز ہے، ہم پڑھ کے نکلیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے کسی گروپ کو غلط نہیں جانا. اب یہاں میں آپ کو فقہ کا ایک چھوٹا سا پرابلم سمجھاتی ہوں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں اپنی سٹوری میں، بیکاز دس اے ویری امپورٹنٹ میٹر. صلاح از دا موسٹ امپورٹنٹ میٹر ان آور لائف. ٹھیک ہے، اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ اجتہاد کہتے ہیں جب علماء
بیٹھ کر کسی معاملے پر ایک ڈسیشن پر آ جاتے ہیں، ایک مجتہد رائے، یعنی ایک ایک یونائٹڈ ایک ڈسیشن بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک یونانیمس ڈسیشن ہے جس پر وہ آ گئے ہیں، اس کو کہتے ہیں مجتہد رائے، یعنی کہ کچھ علماء نے بیٹھ کر اس پر ایک اوپینین نکالا ہے، اینڈ اٹس اوکے، دے کین بیکاز دے آر آل ٹوگیدر آن اٹ۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ حدیث بھی ہے کہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ جو علماء نے ایک مجتہد رائے نکالی ہو وہ صحیح نہ ہو، لیکن انہوں نے سوچ سمجھ کے پراپر یارڈ سٹک پر قرآن اور سنت اور ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر ایک رائے نکالی، ٹھیک ہے؟ اگر وہ رائے غلط نکلی تب بھی ان کو ایک اجر ملے گا۔ کس بات کا؟ وہ رائے دینے کا، کہ انہوں نے سوچا سمجھا، آپس میں مشورہ کیا، ایک رائے نکالی آسانی کے لیے امت کی، تو ان کو ایک اجر تو ملے گا، بے شک وہ غلط رائے تھی۔ اور اگر انہوں نے صحیح رائے نکالی تو ان کو 2 اجر ملیں گے، صحیح رائے دینے پر اور رائے نکالنے پر۔ تو اگر، اور پھر یہ یاد رکھیں کہ یہ مجتہد رائے has to be taken from people of knowledge, not from anybody. You don't take a opinion of anybody. Okay? That is why اگر آپ کو کسی نے اوپینین دیا ہے، میں آپ سے یہی پوچھوں گی کس نے اوپینین دیا ہے، اس کی کیا گراؤنڈ ہے، اس کی کیا نالج، اس کی کیا کریڈینشلز ہیں۔ بہت ضروری ہے کہ آپ جب کسی کی رائے لیں تو that person must have a status in Islam where he can bring an opinion forward. He must have some knowledge, he must have some background, some years of experience in research or whatever. ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر تو سب صحابہ ہیں، they are all knowledgeable people، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہیں، اس سے زیادہ کوئی ان کے لیے کریڈینشل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو جب وہ سب بڑھ کر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک رائے لیتے ہیں، تو ایک بیچ نے ایک رائے لی، دوسرے بیچ نے دوسری رائے لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی دونوں کی رائے سن کر، کیونکہ there was nothing to say. Each one decided according to what they thought was the best. Okay? So it is accepted. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، جیسے آج کے زمانے میں ایک مثال دیتی ہوں آپ کو، جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایک عورت اکیلی ٹریول نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی 2 حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو اکیلے ٹریول نہیں کرنا چاہیے، 3 دن سے زیادہ کا ٹریول اگر ہو تو۔ ایک جگہ ہے کہ نہیں، وہ 1 دن کا بھی ٹریول ہو تو وہ اکیلی ٹریول نہ کرے، ٹھیک ہے؟ آئے دن یہ سوال بار بار آتا ہے کہ عورتوں کے لیے تو منع ہے اکیلا ٹریول کرنا، لیکن ہم تو سب ٹریول کر رہے ہیں نا اکیلے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ اس میں مجتہد رائے 2 ملتی ہیں، ایک تو یہ کہ گو لٹرلی آن دا حدیث کہ نہیں ٹریول کر سکتے، تو پھر وہ والی بات ہو جائے گی جو ان لوگوں نے لٹرلی لیا کہ ہم اثر نہیں پڑھ سکتے، منع کیا تھا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا نماز نہیں پڑھنا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اثر سے پہلے وہاں پہنچنا، اثر وہاں پڑھنا، لیکن اگر آپ وہاں نہیں پہنچ سک رہے تھے تو آپ اثر پڑھ سکتے تھے، لیکن یہ دونوں کی اپنی اپنی رائے نا، کوئی لٹرلی لیتا ہے، تو اگر کوئی جو لٹرلی لے رہا ہے تو وہ پھر ٹریول نہ کرے، کوئی عورت ٹریول نہ کرے، that's fine, that is their understanding, that's also okay. ایک اور گروپ ہے جو بلیو کرتا ہے کہ عورت اکیلی ٹریول اب کر سکتی ہے، کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت یہ فیصلہ دیا تھا اس وقت عورتیں ٹریول کیسے کرتی اکیلی؟ اگر اونٹ پر ایک ریگستان کراس کر کے جانا ہے تو یو تھنک اٹ از سیف فار اے وومن ٹو ٹریول alone? She needs enough people to guard her. ایٹ لیسٹ ایک آدمی تو ڈیفینیٹلی چاہیے اس کو جو اس کے ساتھ گارڈ کرے اس کو، ٹھیک ہے نا؟ اس زمانے کا ٹریول مشقت والا تھا، اکیلے جانا، اکیلے ایک ریگستان سے، نو مین لینڈ سے گزرنا، اور پھر ڈکیتیاں ہوتی تھیں، لوٹ مار ہوتی تھی، اٹیک ہوتے تھے، تو اٹ واز ناٹ سیف، سیفٹی کا زمانہ نہیں تھا نا۔ اب یہاں سے آپ پلین میں بیٹھتے ہیں، اگلی پوائنٹ پر کوئی آپ کو ایئرپورٹ سے اٹھا لیتا ہے، اور سب طرف لوگ ہوتے ہیں آپ کے، سیفٹی ہی سیفٹی ہے،
کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی آپ کو پلین میں سے چرا لے گا یا آپ پلین میں سے کہیں اتر جائیں گے اور آپ گم ہو جائیں گے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ تو اس وجہ سے الاؤ کیا ہوا ہے کہ اب عورت اکیلی ٹریول کر سکتی ہے، عمرہ جا سکتی ہے۔ اب تو حج پہ عمرہ پہ بھی جا رہی ہیں عورتیں اکیلی، ٹھیک ہے، گروپس میں جا رہی ہیں تو وہ اپنی سیفٹی سیکیورٹی کو سامنے مد نظر رکھ کے جا رہی ہیں۔ تو یہ مجتہد رائے اس طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک لٹرلی لیتا ہے اور ایک اس کو سمجھتا ہے کہ اس کی امپلائڈ میننگ کیا تھے، واٹ واز دا مین آئیڈیا آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا آئیڈیا کیا تھا پیچھے اس کے، کہ لوگ اثر تک پہنچیں گے، اگر میں لمٹ دوں گا تو لوگ جلدی سے آئیں گے، نہیں تو پھر وہ اپنا ٹائم لے لیں گے، تو ان کو ایک ٹائم لمٹ دے دی۔ سیم وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سفر کرنے سے اکیلے منع کیا کیونکہ اٹ واز ناٹ سیکیور، ناٹ سیف فار دا ویمن ٹو ٹریول alone earlier۔ بٹ اب ایسا نہیں ہے، اب عورتیں ٹریول کر سکتی ہیں آرام سے، کہیں بھی جانا ہو، there is no problem because there are rest stops, there are people around, there are safety security spots and everything، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو مجھے آپ کو ایکسپلین کرنی تھی which was important۔ تو یہ ہوتا ہے اجتہاد، اور اس طرح صحابہ نے اجتہاد کیا۔ Let's get back to the story now۔ اور آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری سناؤں گی، انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہم اس کو وقت پہ کمپلیٹ کریں، بٹ آج آئی تھنک I'll be able to just complete one story which is a very 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 important story in the history of Islam، ٹھیک ہے، and in the سیرہ of نبوی۔ Let's get back to story۔ okay، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا، جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ کوئی اپنا آرمر نہ اتارے، فوراً پہنچو اور عصر سے پہلے بنی قریظہ پہنچنے کی کوشش کرو۔ سب سے پہلے کون پہنچا وہاں؟ علی رضی اللہ عنہ۔ وہ تو ایسے تھے نا کہ بات سن لی وہ نکل پڑے فوراً ہی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نکل پڑے، اور وہ فوراً اپنا بیچ لے کر، اپنی فوج لے کر بنو قریظہ پہنچ گئے۔ جب وہ بنو قریظہ پہنچے، بنو قریظہ کو سمجھ آ گیا یہ لوگ یہاں آ کر گھیراؤ کیوں کر رہے ہیں، بیکاز ہی لیڈ سیج there، دیٹ واز دا حکم آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا علی رضی اللہ عنہ سے کہ تم لوگ جاؤ وہاں پہ اینڈ لے سیج there، گھیرا مار لینا ان کے۔ آپ کو پتا ہے کہ بنو قریظہ قلعہ میں رہ رہے تھے، آپ کو پتا ہے سارے بنو قریظہ، کینوکا، نذیر، یہ سب قلعوں میں رہتے تھے، اور ان کے بہت پکے قلعے تھے، اور اس طرح کے قلعے تھے جو عربوں نے نہ کبھی بنائے نہ بنا سکے، نہ ان کو آتا تھا، اور یہ لوگوں کی بہت وہ تھی اسٹرینتھ تھی بیکاز آف دا قلعہ، یہ بہت محفوظ ہوتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ دے آر لیئنگ سیج اور یہ گھیراؤ کر رہے ہیں، یا کہ کھڑے ہو گئے ہیں، تو اب ان کو پتا تھا کہ پرابلم ہونے والی ہے، تو دے اسٹارٹڈ ابیوزنگ علی رضی اللہ عنہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گالیاں، کوسنے، گندے الفاظ بولنا شروع کیا۔ علی رضی اللہ عنہ خاموشی سے سن رہے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم did not ask him to respond to anything other than just laying the siege. So he's laying a siege، ٹھیک ہے، گھیراؤ ڈال کے بیٹھے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، علی رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ رہے ہیں، انہوں نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں روک دیا، آپ آگے نہیں بڑھیں، میں آپ کے لیے یہیں ٹینٹ لگاتا ہوں، آپ یہیں رہیں، میں آپ کو سب خبریں دوں گا، اور آپ پھر جیسا بولیں گے میں کروں گا، آپ یہیں رک جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کے کہا کیا بات ہے علی، تم مجھے یہاں کیوں روک رہے ہو؟ میں یہاں رکنے تھوڑی آیا ہوں، میں آیا ہوں بنی قریظہ سے حساب کتاب کرنے، یہاں رک کے میں نے کیا کرنا ہے؟ تو علی رضی اللہ عنہ کہتے نہیں نہیں، میں ہوں نا، میں آپ کے لیے آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کریں گے، آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ انہوں نے کہا کیا؟ میں سمجھ گیا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کی تو انڈرسٹینڈنگ اور ان کی تو آپ کو پتہ ہے سمجھ، وزڈم بہت زیادہ تھا۔ تو انہوں نے کہا اچھا، تو لگتا ہے کہ وہ لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں، انسلٹ کر رہے ہیں میری، مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، مجھے کوس رہے ہیں، they are just using abusive foul language۔ یعنی آپ یہ سوچیں کہ جو سیرہ لکھنے والے ہیں نا، محدثین اور علماء، انہوں نے لکھا بھی نہیں ہے کہ کیا کہہ رہے تھے، جو میں اگر آپ کو بتا سکوں، کیونکہ اتنی بری باتیں تھیں کہ ہم اس کو ریکارڈ بھی نہیں کر سکتے،
کیونکہ ہم کیسے ایسی باتیں اپنے نبی کے لیے ریکارڈ کریں گے؟ اس لیے یہ باتیں ریکارڈڈ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کہہ رہے تھے، یعنی اتنی بری باتیں کہہ رہے تھے۔ تو اب آپ سوچ سکتے ہیں۔ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان میں تو جو پیشنس تھا، جو وزڈم تھا، وہ تو ہم اب آج کی سٹوری میں آپ دیکھیں گے ان کا وزڈم، امیزنگ وزڈم ان کا، سیلیوٹ ٹو ہم، کہ وہ کیا تھے ہمارے لیے، کیسے حکمران تھے، کیسے لیڈر تھے، آج ہم دیکھیں گے اس کو۔ اینی وے تو ہی سیز، علی تم فکر نہیں کرو، میرا کیمپ تم بالکل بنو قریظہ کے قلعے کے دروازے کے باہر لگاؤ، میں بالکل وہیں تمہارے ساتھ بیٹھوں گا، ٹھیک ہے؟ جو کہتے ہیں کہنے دو، I will face it, you don't worry. And he goes and puts his tent right in front of Banu Qurayza's door. ٹھیک ہے؟ اب یہ سب وہاں پہ جمع ہو گئے۔ جب دوسرے بیچز آئے تو ان لوگوں نے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ باقی کسی کو دیکھا اور لوگ کہاں ہیں؟ کیونکہ اب دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہنچ گئے نا جلدی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پہلے پہنچ گئے، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ وعلیکم السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بول رہے ہیں کہ کدھر کدھر باقی لوگ کدھر ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے باقیوں کو بھی تو پہنچنا چاہیے نا، وہ ابھی تک نہیں پہنچے، تو کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ باقی لوگ رستے میں ہیں لیکن میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک بیچ پہنچا، اس نے کہا ہم نے صرف ایک بندے کو دیکھا، دہیا القلبی، دہیا القلبی تھا، اور وہ بروکیٹ کے اور سلک کے جوڑے میں تھا، بہت ہی سجا ہوا تھا، اور سفید رنگ کے میول پر تھا، اور ایسے تیزی سے آ رہا تھا اس طرف، تو میں نے صرف اس کو دیکھا اکیلا، اور ریگستان میں وہی چلا رہا تھا اور اکیلا آ رہا تھا، وہ اس طرف ہی آ رہا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا وہ دہیا القلبی نہیں، وہ جبریل تھے جن کو تم نے دیکھا۔ اب میں آپ کو وہ بھی سمجھا دوں، دہیا القلبی کون ہے؟ دہیا القلبی ایک صحابی تھے جو مدنی تھے، and in Medina he was the most handsome man. Everybody used to admire his beauty. He was very handsome, very, very elegant man, and a very noble man. His name was Dahya al-Qalbi. So Jibreel alayhi salam, when he used to come in a good form, تو وہ ان کا فارم لیتے تھے، ان کا روپ دھارتے تھے، تو لوگ سمجھتے تھے دہیا القلبی آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن وہ جبریل علیہ السلام ہوتے تھے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ہم نے دہیا القلبی کو دیکھا ہے بروکیٹ کے استبرق اور دباج میں گھومتے ہوئے، بھاگتے ہوئے آتے ہوئے اس طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو دیکھ چکے تھے کہ وہ کن کپڑوں میں تھے، تو وہ پہچان گئے کہ اچھا اب انہوں نے دہیا القلبی کا روپ دھارن کیا ہے اور اب وہ پہنچ رہے ہیں یہاں پر، تو وہ جبریل تھے۔ اور پھر یہ بھی بتایا صحابہ کو کہ وہ جبریل تھے اور وہ ان کو ہلانے آئے ہیں، ان کو شیک کرنے آئے ہیں، زلزلہ کرنے آئے ہیں، ان کو زلزال میں ڈالنے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچ گئے، انہوں نے اپنا وہ ڈال دیا، اب وہ ویٹ کر رہے ہیں۔ تو جب علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ سنیں وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں کہ تم نہیں چاہتے ہو کہ میں انسلٹ سنوں اپنے لیے، لیکن وہ تمہیں دیکھ کر مجھے انسلٹ کر رہے تھے نا، لیکن جب وہ مجھے دیکھیں گے تو وہ انسلٹ نہیں کر پائیں گے۔ جو کچھ بھی وہ کہہ رہے تھے تمہیں میرے آنے سے پہلے، وہ مجھے دیکھنے کے بعد نہیں کہہ پائیں گے۔ تم میرا ٹینٹ لگاؤ سامنے۔ ٹینٹ لگا دیا۔ جیسے ہی ٹینٹ لگایا، کعب بن اسد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اور کہا او ابو القاسم، ہم جانتے ہیں تم بے وقوف تو نہیں ہو، نہ تم نے کبھی آج تک کوئی بے وقوفی کی ہے، ہم نے تمہیں ہمیشہ ایک حکمت والا آدمی جانا ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں کہہ رہے تھے یہ سڈنلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسلٹ اور گالیاں دیتے دیتے تعریف پہ آ گئے؟ کیوں؟ کیسے کہیں گے ہم یہ بات؟ اگر میں آپ سے کہوں گی کہ دیکھیں میں جانتی ہوں آپ بہت اچھے لوگ ہیں، کیا کہنا چاہ رہی ہوں میں؟ کہ پلیز آپ میرے ساتھ ظلم نہیں کرنا، میرے ساتھ تھوڑا رحم کی بات کرنا، میں جانتی ہوں آپ لوگ بہت حکمت والے لوگ ہیں، بے وقوف تو نہیں ہے نا آپ لوگ، ایسا تو کچھ نہیں کریں گے نا، تو پلیز میرے ساتھ کچھ رعایت کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ انڈر لائن میسج کیا ہے کہ آپ کو تو ہم جانتے ہیں کہ نہ ہی آپ ایک بے وقوف آدمی ہیں،
ایک سینسیبل آدمی ہے، ایک وائز آدمی ہے، تو کچھ ہمارے اوپر رحم کرنا، کیونکہ اب آپ آ گئے ہو اور گھیرا ڈال رہے ہو تو مطلب واٹس نیکسٹ، کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کیا چاہتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمپلیٹ انکنڈیشنل سرینڈر، دیٹس آل. خاموشی ہو گئی. ٹھیک ہے، وہ چلا گیا اندر واپس. کتنے دن؟ 1 دن، 2 دن، 3 دن، ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتہ گزر گیا. گھیراؤ ہے پوری طرف قلعے میں. اب 3 ہفتے میں تو جو قلعے کے اندر تھا، کھانا پینا، اتنی ساری فیملیز رہ رہی ہیں، سب کا ختم ہونے لگا. تو ان کا پروویژن ختم ہونے لگا، ان کے لیے مشکل ہونے لگا. 3 ہفتے سے قید ہیں اور دل میں سوچ رہے ہیں اور کتنے دن لگیں گے، یہ تو جائے گا نہیں کبھی بھی. یہ تو سارے ڈیسائیڈ کر کے آ گئے ہیں، یہ تو ایسے بیٹھے ہیں کہ یہ تو ہلیں گے نہیں یہاں سے. اور یہ مانگ بھی پورا کمپلیٹ سرنڈر مانگ رہے ہیں، تو کیا کیا جائے؟ تو اب کچھ تو سوچنا پڑے گا نا کہ کیا کیا جائے. نہ آپ صحابہ کے لیے سوچیں 2 منٹ کے لیے، ان کے جوتوں میں جا کر سوچیں کہ یہ صحابہ پچھلے 25 دن سے خندق میں وہاں پہ گھرے ہوئے رہے. ٹھیک ہے، نہ ٹھیک سے کھایا، نہ پیا، نہ سویا، نہ کیا. اب یہاں پر ہیں اور یہاں بھی 20 دن کے اوپر گزر گیا ہے. 2 مہینے کا آپ سوچیں، یہ لمبا عرصہ تھا جس میں ایک جنگی حالت سے وہ گزر رہے تھے صحابہ. پر ان کا ڈٹرمنیشن، ان کی سنسیریٹی، ان کی ڈیڈیکیشن، اس کو سوچئے 2 منٹ کے لیے. ہم اور آپ کر پائیں گے 2 مہینے تک؟ ٹھیک ہے. سو اب کیا ہو رہا ہے کہ سچویشن بہت ٹینس ہے، کیونکہ یہ ہٹنے والے نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوج، اور وہ لوگ سرنڈر نہیں کر رہے. بات اٹکی ہوئی ہے ایک جگہ پر. اوکے. اب جو اندر کی حالت خراب ہونے لگی تو کعب بن اسد جو ان کا لیڈر تھا، اور ہوئے بن اخطب جو بنو النذیر کا لیڈر تھا، ٹھیک ہے، who stayed back to save himself. اوکے. تو کعب نے سب کو بلایا because he is the leader, okay, inside the fortress. He is the leader of بنو قریظہ. اس نے سارے لوگوں کو، جو سمجھدار بڑے بڑے لوگ تھے، ان سب کو بلایا اور کہا کہ اب دیکھو معاملہ بہت گھمبیر ہو چکا ہے. 2 ہفتے سے زیادہ ہو چکا ہے، 20 21 دن گزر چکے ہیں، 3 ہفتے ہونے آ رہے ہیں. ہمارے پاس پروویژن ختم ہو گیا ہے، اور ہم اور کتنے دن ہم قید رہیں گے اپنے ہی قلعے میں، اور یہ تو باہر سے جانے والے نہیں ہیں. تو میری سجیشنز ہیں، تم لوگ سن لو. اگر تم لوگ مانتے ہو تو پھر اس حساب سے ہم کام کریں گے، کیونکہ اب کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا پڑے گا. ایسے تو ہم بیٹھے کے اور دن گزاریں گے، وہ بیٹھے رہیں گے باہر. وہ بہت ڈھیٹ قوم ہے، وہ نہیں جانے والی. تو اب کیا کریں؟ تو پہلا سجیشن، اب یہ سجیشن دے رہے ہیں کون؟ کعب بن اسد اپنی فورٹریس کی بنو قریظہ کو. کہتے ہیں ایسے کرتے ہیں ہم. میرا پہلا سجیشن یہ ہے، اوکے، آپشن دے رہے ہیں. پہلا سجیشن یہ ہے کہ ہم سب مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کر لیں. ہم اس آدمی کا ریلیجن ایکسپٹ کر لیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ایک بار ہم نے یہ ایکسپٹ کر لیا تو ہم سب کو معافی مل جائے گی، کیونکہ اس کے کتاب میں لکھا ہے کہ جس نے اسلام قبول کیا اس کے پچھلے گناہ غلطیاں سب معاف ہو جاتی ہیں. تو ہم تو پھر ہمارا پراپرٹی بھی ریزرو، ہمیں کہیں جانا بھی نہیں پڑے گا، ہماری زندگی کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا، ہم سیف بھی ہو جائیں گے. ہم صرف اس کا ایکسپٹ کر لیں ریلیجن. اب اس پوائنٹ پر آفٹر 21 days آف دا سیج آف دا قلعہ، آج جا کے کعب بن اسد مانتا ہے اور اوپنلی ووکلی کہتا ہے کہ ہم آلریڈی یہ جانتے ہیں کہ یہ وہی بندہ ہے who is predicted in Torah.
یہ وہی بندہ ہے جس کی ہم تلاش میں تھے اور اس کے لیے ہم انتظار کر رہے تھے. یہ وہی بندہ ہے جو ہمارے رابیوں نے بتایا تھا کہ یہ آئے گا. یہ تو ہم جانتے ہیں، یہ تو ہم مان نہیں رہے ہیں، یہ اور بات ہے. تو یہ موقع ہے، مان لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں. لیکن لوگوں نے کیا کہا؟ ہم کبھی اپنا دین نہیں چھوڑیں گے. یہودیوں کے لیے بات مشہور ہے، بہت کم ایسے ہیں جو ریورٹ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ہم اپنا دین کبھی نہیں چھوڑیں گے، اور نہ ہی ہم اپنی تورا اور اس کے قانون کو توڑیں گے. ٹھیک ہے، اینڈ کمپلیٹلی منع کر دیا. Now, this is the worst kind of arrogance, worst kind of arrogance, when you know it, that he is the prophet, you know also you're accepting it, and yet you don't want to accept and admit to go and follow that just because of your arrogance. آپ کی پرائڈ بیچ میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں نے کہا نہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ آپشن ہم نہیں مان سکتے، کچھ اور آپشن بتاؤ. سیکنڈ آپشن، اب کعب بن اسد دوسرا آپشن دے رہے ہیں. اوکے، دوسرا آپشن یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم ایسا کرتے ہیں. اب سنیے دوسرا آپشن کیسا ہے. ہم ایسا کرتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کو جا کر خود ہم مار دیتے ہیں. وی کل آر اون فیملیز. سب جائیں اپنے اپنی فیملیز کو، بیویوں کو، بچوں کو مار دیں. ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو ان کے اوپر چڑھاؤ کرا دیں. تلواریں لے کر ہم ان کے اوپر نکل جائیں، پھر جتنے بچے، جتنے مرے. اور اگر ہم مر گئے تو کم سے کم ہمیں پتہ ہے ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ کوئی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ہم انہیں خود پہلے سے مار چکے ہوں گے. اور اگر ہم بچ گئے اور ہم جیت گئے، وچ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے کہ ہم جیتیں گے یا نہیں، لیکن انسان آپشن تو دونوں سائڈ آف کوائن دیکھتا ہے نا، کہ اگر ہم جیت گئے تو کیا ہوگا، اگر ہم ہار گئے تو کیا ہوگا. اگر ہم ہار گئے تو ہم مارے جائیں گے نا. تو ہم مارے جائیں گے، کیونکہ دیکھیں فوج میں اس وقت جو قلعے میں لوگ ہیں اور جو باہر لوگ ہیں، وہ 1:2 تھا ریشیو، کو اتنا زیادہ بھی نہیں تھا. سو دیر از اے چانس کہ بچ بھی سکتے تھے، اینڈ دیر از اے چانس کہ زیادہ چانسز یہ تھے کہ وہ مر جائیں گے، کیونکہ ایک پہ اگر دو ہیں تو وہ لوگ کافی سالڈ ٹیم ہے، ہمیں مار دے گی. تو کم سے کم اگر ہم مر گئے تو صرف ان کو ہماری پراپرٹی، زمین اور یہ قلعہ وغیرہ سب ملے گا، لیکن کم سے کم ہماری بیوی بچوں پہ تو وہ ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے نا، ان کو ہم خود ہی مار دیں گے. اور اگر ہم بچ گئے تو پھر عورتوں کی اور کمی تھوڑی ہے. ہم دوسری شادیاں کر کے اب ہمارے پاس جائیداد تو ہوگی، ہم اور شادیاں کر لیں گے اور بچے پیدا کر لیں گے اور فیملیز بنا لیں گے، اس میں کیا بڑی بات ہے. تو ہاؤ از دا سیکنڈ سجیشن؟ ان لوگوں نے کہا نہیں، ہم اپنے بیوی بچوں کو ایسا نہیں مار سکتے. سوری، وی کان ڈو دیٹ ٹو آور اون چلڈرن اینڈ وائفس. کیسے کریں گے؟ ہر ایک کا تھوڑی دل ہوگا کہ وہ جا کے اپنے بیوی اور بچوں کو قتل کر دے. نہیں، ہم نہیں یہ کر سکتے، یہ سجیشن بھی ہمیں گوارا نہیں ہے، اور نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے. آپ کوئی اور سجیشن بتائیں. اب لاسٹ سجیشن ہے. دو سجیشن دے دیے اس نے، دونوں کو ان لوگوں نے ریفیوز کر دیا. اب تیسرا سجیشن سنیے. تیسرا سجیشن اس نے کہا بھائی یہ میرے پاس ایک لاسٹ سجیشن بچا ہے. اب اتنے دن تو ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ تو ویٹ کر رہے ہیں باہر. ان کو یہ پتا ہے کہ ہم سبت کا قانون جو ہے وہ نہیں توڑتے، دا لا آف سیٹرڈے، کہ ہم سیٹرڈے کو نہیں لڑتے. آپ کو میں نے پچھلی وقت بھی بتایا تھا کہ جب ہوئے بن اختب نے کہا تھا یا لڑ لو سیٹرڈے کو، یہ وہ، اس نے کہا نہیں. تو ابو سفیان سے ان کا وہ جھگڑا ہو گیا تھا، اور ابو سفیان نے کہا یہ کیا سیٹرڈے کو لے کے بیٹھے میں یہ لوگ، کہ کچھ بہت ہی ہولی چیز ہے، کیا ہے یہ سیٹرڈے کی کیا پرابلم ہے. اینی وے، تو اس نے کہا یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم سیٹرڈے کو کبھی لڑ سکتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم اپنے لا پہ بہت مستحکم ہیں. لیکن اب ان کو سرپرائز اٹیک دینے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے. If we want to win this war, that's the only way to survive and save ourselves is to attack on Saturday. وہ کبھی نہیں سوچیں گے سیٹرڈے کو، تو دے ول بی کمفرٹیبل اینڈ ایٹ ریسٹ کہ ہم لوگ آئیں گے ہی نہیں باہر اور کبھی ان سے لڑیں گے ہی نہیں، کیونکہ ہم سیٹرڈے کو نہیں لڑتے ہیں، اور ہم سیٹرڈے کو ہی وار کر دیں گے. اور سیٹرڈے کو لڑیں گے تو ان لوگ تیار نہیں ہوں گے، اس طرح ہماری جیت ہو جائے گی. اینڈ دیٹس دی اونلی وے وی کین ڈو اے سرپرائز اٹیک آن سیٹرڈے اینڈ فنش دس میٹر اپ. لوگوں نے کہا نو وے.
یہ تو پہلے بھی ہم بول چکے ہیں آپ کو، ہم لا آف سیٹرڈے نہیں توڑیں گے۔ جب ہم لا آف سیٹرڈے توڑیں گے، ہم اپنے رب کو ناراض کریں گے۔ ایک لا ہے ہمارے لیے، ایک ممنوع ہے، ایک چیز ہمارے لیے حرام ہے ہمارے لیے اس دن کچھ کرنا، اس دن ہم یہ کریں گے تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کریں کہ اللہ ہماری مدد کرے گا؟ جب ہم اللہ کا ہی قانون توڑیں گے تو اللہ کی مدد کیسے ملے گی ہم کو؟ نہیں، ہم سیٹرڈے کو تو نہیں لڑیں گے۔ تو یہ آپشن بھی کلوز ہے، ہم نہیں لڑ سکتے سیٹرڈے کو۔ وہ تو پھر اللہ ہمیں پنش کرے گا، اور بھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہمارے جیتنے کا۔ اگر ہم نے سیٹرڈے کو حملہ کیا پھر تو یقینی ہم ہاریں گے، کیونکہ سیٹرڈے کو کیسے کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مدد کرے گا جب ہم اس کا قانون توڑیں گے؟ تو وہ بات بھی ختم ہو گئی۔ پھر کعب بن اسد نے کہا ان لوگوں کو دیکھ کر، واللہ جس دن سے تمہاری ماؤں نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے نا، اس دن سے آج تک تم لوگوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ایک یونائٹڈ فیصلہ۔ ہمیشہ تم لوگوں میں سے کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا، کبھی بھی تم لوگوں نے جب سے اپنی ماؤں کے پیٹ سے نکل کر آئے ہو کوئی فیصلے میں تم لوگوں نے صحیح سے ہاں کہا ہے؟ کسی چیز پہ بھی تم متحد ہوئے ہو؟ ہمیشہ تم لوگوں کو الگ الگ کچھ نہ کچھ سوجا رہتا ہے۔ تو وہ بات بھی ختم ہو گئی۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد اب اوکے اوکے دین اس کے بعد اس نے اب کعب بن اسد کو پتہ کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اب کچھ ڈائلاگ کیا جائے، کچھ تو کیا جائے، کچھ تو بات۔ یہ تو مان نہیں رہے، جو قلعے میں بیٹھے ہیں تو کچھ مان نہیں رہے، تو اب پھر اٹ کمز ٹو دا لیڈر نا کہ ہی ہیز ٹو میک سم پلان آف سیفٹی فار دا پیپل۔ اور کتنے دن بیٹھیں گے یہ لوگ قلعے کے اندر، اور اب کھانے پینے کی چیزیں بھی ختم ہو گئی ہیں، تو اب کیسے رہے گا؟ سو ہی سینڈ شاز بن قیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور شاز بن قیس جو تھا وہ ان کا آدمی تھا، ایک لائک ایمبیسڈر فار بنو قریظہ۔ اس کو کعب بن اسد نے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور کہا کہ تم جا کے کچھ ڈیل فائنلائز کرو ان کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ شاز بن قیس گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولو، کیا پیغام لائے ہو؟ تو اس نے کہا دیکھیے، آپ ایسے کریں کہ جو آپ نے بنو نذیر کے ساتھ کیا تھا نا فیصلہ، وہ فیصلہ ہمارے لیے کر دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو نہیں کہا تھا کہ کمپلیٹ انکنڈیشنل سرنڈر کرو؟ آپ کو یاد ہے بنو نذیر کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی تھی کہ تم لوگ جو کچھ لے کے اپنے اونٹوں پر جانا چاہتے ہو تو اپنے اونٹ بھی لے جاؤ، اس پہ جو کچھ بھی ڈال کے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ تو اپنے دروازے کھڑکیاں بھی توڑ کر لے کے گئے تھے، ٹھیک ہے؟ اپنی الماریاں لے کے گئے تھے، اپنے سارے خزانے لے کے گئے تھے، جو کچھ لے جا سکتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو شاذ بن قیس اب یہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور کہتے ہیں کہ آپ نے جو بنو نذیر کے ساتھ فیصلہ کیا تھا کم سے کم وہ رعایت ہم کو دے دیجئے، ہم بھی اپنی چیزیں لے کر نکل جائیں گے، پھر آپ کو کبھی نظر نہیں آئیں گے، آپ کو کبھی نہیں ستائیں گے، بس ہم کو جانے دیں یہاں سے۔ اور وہ بیگ کرنے لگا، پلیڈ کرنے لگا، ٹھیک ہے؟ اور کہا کہ بس آپ ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ جو کچھ ہم اپنے اونٹوں پر لے جا سکتے ہیں وہ ہمیں لے جانے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں، کمپلیٹ سرنڈر، انکنڈیشنل۔ شاز واپس آیا، اس نے کہا کعب بن اسد کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ٹوٹلی نہ کر دیا، اور وہ کہتے ہیں کمپلیٹ سرنڈر، انکنڈیشنل اینڈ نو کنورسیشن۔ کہ اچھا جا کے دوبارہ سے ان کو دوسری ڈیل، دوبارہ جاؤ اور نیگوشیٹ کرو، کچھ تو نیگوشیٹ کرو، جان نہیں نیگوشیٹ کر لو، مال کے ساتھ تو نیگوشیٹ نہیں ہو رہا، جان نیگوشیٹ کر لو۔ تو شاذ بن قیس پھر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب اس دفعہ وہ ایک نئی تجویز لے کے آتا ہے، نیگوشیٹ کر رہا ہے نا، سیکنڈ آفر۔ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے کریں، آپ اونٹ بھی رکھ لیں، ساری پراپرٹی رکھ لیں،
یہ قلعہ، زمین، جائیداد، جو بھی پیسے گھر میں رکھے ہیں اس وقت ہمارے خزانے، سب آپ کے، صرف ہمیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نکل جانے دیں. جسٹ لیٹ us لیو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کمپلیٹ سرنڈر، انکنڈیشنل، نتھنگ ایلس. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹل تھے، اب کیا کیا جائے؟ He came back, he's coming and telling سعد بن اسد کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل مان ہی نہیں رہے. آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتی ہوں. اب آپ سوچیں گے دل میں، آپ کو یہ خیال آئے گا کہ کیوں بنی النذیر کے ساتھ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت کی تھی، ان کے ساتھ کیوں ایسے اٹک گئے تھے اس بات پر؟ بنو النذیر نے ٹریچری نہیں کی تھی جس طرح سے انہوں نے کی. انہوں نے تو پورا ٹریٹی پھاڑ کے پھینک دیا اور بتایا بھی نہیں اور کہا ہماری کوئی ٹریٹی ہے ہی نہیں. That's treachery. Treachery is not forgivable. Treachery is not forgivable. It is something absolutely low and bad in Islam. Treachery is not acceptable and it is really punishable. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ no way, I want complete surrender and unconditional surrender. اب وہ آ کے کہتا ہے کہ میں کیا کروں، اب آپ بتائیے میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا کہ ایسے کرو، کچھ اور سوچنا پڑے گا. اب یہ سب پریشان ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ سب نیگوشیٹنگ ٹائم میں ایک دن اور نکل گیا، 22 دن ہو گئے. اب 22واں دن ہے، لوگوں کے پاس قلعے کے اندر کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، بیوی بچے پریشان ہیں، سارے لوگ سب ٹینسڈ کنڈیشن میں ہیں. 3 ہفتے ہو گئے نا، 3 ہفتے سے بھی اب زیادہ ہو رہا ہے. 23ویں دن انہوں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. تو ایسے کرتے ہیں، ایک اور تجویز پیش کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور we'll try to cash on that تجویز. Now this is where I said the beautiful story comes, and maybe I will be just able to finish the story today, inshallah, okay? So they've come out and they said to Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھیں اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو آپ کے جو ایک صحابی ہیں ابو لبابہ، ہمیں ان سے بات کرنی ہے اور ہمیں ان کو قلعے میں لے جا کے بات کرنی ہے الگ سے. آپ اجازت دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مسئلہ تھوڑی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم would obviously vouch for each صحابی of his. اور ابو لبابہ تو بدری تھے، ابو لبابہ تو غزوہ احد میں تھے، ابو لبابہ نے ابھی 25 دن خندق میں گزارے تھے، تو کوئی بات تھی سوچنے کی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابو لبابہ، یہ تمہیں بلا رہے ہیں قلعے کے اندر، جاؤ جا کے سن لو کیا کہتے ہیں. کیونکہ انہیں یہ پتا ہے کہ کوئی صحابی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرسیڈ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ان کے بغیر اجازت کے کچھ آگے کچھ کر سکتا. ہی سنانا چاہتے ہیں کچھ، اس کو تجویز سنا لیں، بات کرنا چاہتے ہیں کر لیں. ریزن کیا تھی؟ کہ جب ایک اچھی طرح سے بات سمجھ لیں. ابو لبابہ از فرام دا اوس ٹرائب. اب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی دوں نا آپ کو تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے نا انہوں نے ابو لبابہ کو کیوں بلایا. ابو لبابہ جو تھے، he is like a leader of Aus tribe, is one of the leaders of the Aus tribe, a very respected member of the Aus tribe. آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ اوس کا الائنس تھا with بنو قریظہ، خزرج کا الائنس تھا بنو قینقاع اور بنو النذیر، ٹھیک ہے. تو ان کو یہ تھا کہ ابو لبابہ کے ساتھ ہماری بیک گراؤنڈ میں جاہلیہ کے زمانے میں بہت اچھے ریلیشن شپ رہے ہیں، بزنس ٹرمز رہے ہیں، الائنس رہی ہے. ہم نے ان کے ساتھ لڑائی کی ہے خزرج والوں سے اور ان کا ساتھ دیا ہے. آج ہمیں پرابلم ہے تو ہم آج ابو لبابہ سے کچھ مدد مانگ کے دیکھتے ہیں وہ کچھ کر سکتا ہے، یا اس سے کچھ صلاح مشورہ کرتے ہیں، کیونکہ ہی somebody like a friend, old friend of ours، ٹھیک ہے. اور ان کی
سالوں پرانی وہ گٹھ بندی تھی، سالوں پرانا الائنس تھا، کوئی ابھی نیا نہیں تھا. تو آبویسلی تو انہوں نے کہا کہ جو فرینڈشپ تھی پرانی، اور جو بھی ان کے ساتھ ان کا وہ تھا، ابو لبابا کو وہ کھانے پہ بلاتے تھے اور ابو لبابا ان کو کھانے پہ بلاتا تھا، اور وہ ان کے گھر جاتے تھے، ان کے گھر آتے تھے. یو نو ہاؤ اٹ از وین دیر آر بزنس ٹرمز. تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایک بہت اچھے ٹرمز پہ ہوتے ہیں. اور پھر یہ الائنس والا ٹرم بھی تھا. تو خیر، ابو لبابا کو بہت ہی رسپیکٹفل صحابی تھے. ٹھیک ہے. اور میں یہ بتا دوں کہ کلیئر کر دوں کہ ہی از ون آف دا بدری صحابی، بٹ ہی ڈڈ ناٹ ٹیک پارٹ ان غزوہ بدر، ناٹ بیکاز ہی ڈن وانٹ ٹو اور ہی اسٹیڈ بیک، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابا کو کسی اپنے ضروری ایرنڈ سے بھیجا ہوا تھا. ابو لبابا غزوہ بدر میں حصہ لینا چاہ رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ ان کا یہ کام کرنا ضروری ہے، اینڈ اٹ ول بی پارٹ آف دس، تو تم جاؤ. اس وجہ سے جب وہ واپس آئے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدری درجہ دیا، یہ کہہ کر کہ he wanted to take part in the Badr, but I sent him for some errands for the Ummah. تو اس وجہ سے، اور بدر کی بوٹی میں بھی غنیمت، مال غنیمت میں بھی ان کو حصہ دیا گیا تھا، کیونکہ ان کو بدری ایکسپٹ کیا گیا تھا. اور احد میں تو آپ کو پتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہی ٹک پارٹ ان احد آلسو اور ان خندق آلسو. ہی ہیز بین اے ویری ٹرسٹ وردی صحابی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بٹ ناؤ ہی از اینٹرنگ دا فورٹریس. اور انسان کی جو کمزوری ہے نا، ایموشنل کمزوری، وہ آج آپ کو سمجھ آئے گی ہاؤ اٹ کین بی اینڈ ہاؤ اٹ کین ٹیک یو فرام دا رائٹ ٹو دا رانگ with a simple slip, small slip. Anyway, جیسے ہی وہ اندر گئے، ابو لبابا جیسے ہی اندر گئے، سارے ان کو ویلکم کرنے آئے. ساری ان کی فیملیز، ان کے آدمی، سب نے ان کو بہت ویلکم کیا، کہ سب نے ان کو گلے لگایا، بلایا. سب آس پاس جمع ہو گئے، عورتیں بچے بھی سب جمع ہو گئے. سب نے ان کو بہت پیار سے ویلکم کیا، اور ان کو کہا ہم یاد کر رہے تھے آپ کو، کتنے دن بعد ملاقات ہوئی ہے. اینڈ سیم فرینڈشپ اور لو اور ایموشن سب ایکسچینج ہونے لگا، سب کرٹسیز ہونے لگی. اس کے بعد ابو لبابا کو بٹھا کر، اب کعب بن اسد از کمنگ ٹو دا پوائنٹ کہ اندر کیوں بلایا ہے. تو ہی سیڈ میں کیا کر سکتا ہوں، بولو، وائی ڈیڈ یو کال می ان سائڈ. سو ناؤ کعب از گوئنگ ٹو ٹیل ہم، دیکھو ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں بچی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹل ہیں کہ کمپلیٹ سرینڈر، انکنڈیشنل سرینڈر اینڈ نتھنگ ایلس. تم بتاؤ کیا کیا جائے. شل وی سرینڈر؟ ناؤ ہی از آنسرنگ ابو لبابا. He said, you should surrender. But that's all he did. How? Why? Why is he telling what will happen to them? Did Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tell him that he's going to kill them? And if it was his plan, is he supposed to go and tell them? How could he do that? Which side is he on? اینڈ ابو لبابا اپنی سٹوری خود سناتے ہیں. وہ کہتے ہیں جس وقت میں نے وہ اشارہ کیا، میرے پیروں سے زمین نکل گئی. میں نے سوچا یہ میں نے کیا کر دیا. How could I do that? How could I say that? How could I tell them what will happen to them? How could I be taking side of theirs? I am in the side of Allah and Rasul. How could I take side of theirs and tell them what will happen to them? How could I do that? بس. اور ابو لبابا کہتے ہیں مجھے تو تم لوگ کاٹو تو خون ملے گا نہیں، میرا تو جو حال ہو گیا یہ سوچ سوچ کر کہ یہ میں نے کیا کر دیا. میں نے اپنے اللہ اور اپنے رسول کے ساتھ غداری کی ہے. I have betrayed my Rabb and my Prophet. میں نے ڈس لائلٹی، انفیتھفل جا کے کام کیا ہے فورٹریس میں.
That is not for what I should have done. How could I do that? How could I do that? कभी कभी आप slip कर जाते हैं, and then you're very regretful and remorseful and you don't know what to do. अबू लुबाबा का तो हाल बुरा था कि how could he do that? How could he do that? He couldn't get over it. He couldn't get over it. So when he came out of the fortress, he left the fortress immediately. He was very upset. He got up and he said, मैं जा रहा हूँ. That's it. I have to go. He did not want to say bye to them or any more courtesies. He just left. And when he came out of the qila, he did not come back to Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam or near his camp. He quietly sneaked out from side of the camp where others could not see him. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam or his tent could not see him coming out of the qila. Quietly एक दरवाजे से निकल के सीधा मदीना चला गया और मदीना जाकर मस्जिद नबवी में एक पिलर के साथ खुद को बांध दिया. अपने आप को मस्जिद नबवी के एक पिलर के साथ बांध दिया और कहा, या अल्लाह, मैंने तेरे साथ और तेरे रसूल के साथ गद्दारी करी है. जब तक अब तू माफ नहीं करेगा मैं यहीं रहूंगा. मैंने खुद को सजा दिया है. मैं खुद को पिलर से लपेट के रखूंगा. जब तक तू मुझे माफ नहीं करेगा मैं इधर से नहीं हिलूंगा. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके बारे में कुछ नहीं पता. वो वेट कर रहे हैं. जब बहुत देर हो गई तो उन्होंने सहाबा को कहा, पता करो भाई, अंदर गया था हमारा बंदा, अब तक क्या कर रहा है, इतनी क्या बात कर रहा है. तो एक बंदे ने आके उनको खबर दी, क्या आपको नहीं पता, वो तो निकल भी गया. और वो निकलकर जाकर सीधा कहाँ चला गया, निकलकर जाकर वो सीधा, अस्तगफिरुल्लाह, वो निकलकर जाकर सीधा मस्जिद नबी में पिलर में अपने आप को उसने बांध दिया. और वो अब कहता है कि अल्लाह जब तक मुझे माफ नहीं करेगा मैं इस पिलर से बंधा रहूंगा. एंड दैट्स अबाउट इट. अब क्या किया जाए इसके साथ. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन के सारी सब उनको तफसील पता चली कि हुआ क्या था, उसने ऐसा क्यों किया. तो उन्होंने बताया कि भाई वो ये कह रहा है कि उसके एक इशारा उसने कर दिया है, अब उसको लगता है कि उसने एक्सपोज किया है आपको या जो भी गद्दारी की है, अब वो अपने आप को सजा देने पर तुला हुआ है. और वो जाकर अब अल्लाह की जब तक उसको माफ़ी नहीं मिलेगी, जब तक आप जाके उसको नहीं बताएंगे कि अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया, वो नहीं हिलेगा. अब क्या करना है उसके साथ. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया, काश अबू लुबाबा मेरे पास आ जाता. काश वो किले से निकलकर सीधा मेरे पास आता और मुझे सब कुछ बता देता कि उसके साथ ऐसे ऐसे उसने किया है गलती. तो मैं उसके लिए माफ़ी मांग लेता. मैं उसके लिए माफ़ी मांग लेता तो उसको ये तकलीफ नहीं होती. लेकिन अब उसने जो कुछ किया है इसमें तो मैं भी अब कुछ नहीं कर सकता. बिकॉज ही इज इन्वोकिंग अल्लाह फॉरगिवनेस डायरेक्टली टू अल्लाह. सो नाउ इवन आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. ठीक है, तो अब क्या होगा. ठीक है. सो वो अब जो है पिलर से बंधा हुआ है. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैनॉट हेल्प हिम. ही कैनॉट डू एनीथिंग फॉर हिम. बिकॉज वो अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता और बताता, तो आपको पता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंडरस्टैंड पीपल स्लिप, पीपल कैन मेक मिस्टेक, एंड ही वुड हैव आस्क्ड फॉर हिज फॉरगिवनेस एंड ही वुड हैव अंडरस्टूड के उन लोगों को क्या पता चल चुका है अब तक. ठीक है. और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अब तक किसी को नहीं बताया था कि उनका प्लान क्या है. बट जनरली सहाबा अंडरस्टूड कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इतने अटल बैठे हैं कि वो कंप्लीट सरेंडर मांग रहे हैं अनकंडीशनल, तो क्या होगा उनका प्लान. लेकिन दे हैव नॉट बीन टोल्ड वोकली, लिटरली, तो दे कैन नॉट अज्यूम एंड दे कैन नॉट टेल हिज प्लान्स टू द एनिमी. तो अब ये सब तो गड़बड़ हो गई है. ठीक है. अब ये सिलसिला बहुत ज्यादा गंभीर होता जा रहा था, टेंशन बढ़ती जा रही थी. ठीक है. अब जो उसने ये सिग्नल कर दिया और बता दिया, अब अंदर क्या चल रहा है उनको नहीं पता है. आ, उसने जाके अपने आप को मस्जिद नबवी से बांधा हुआ है. वो अब वो तो नहीं निकल के आ रहा है. अब क्या किया जाए. ठीक है. आ, तो अब अच्छा, अम, मैं आपको पहले अबू लुबाबा की स्टोरी बता देती हूँ, फिर मैं साद बिन मुआज की स्टोरी शुरू करूंगी. तो लेट मी जस्ट टेल यू अबू लुबाबा स्टोरी फॉर टुडे. फिर
نیکسٹ ویک میں آپ کو جب بتاؤں گی تو میں آپ کو پوری ان کی سٹوری بتاؤں گی. لیٹ می جسٹ چیک دا ٹائم. یا تو میں آپ کو ابھی ابو لبابہ کی سٹوری کمپلیٹ کر دیتی ہوں. پھر نیکسٹ ویک میں آپ کو بتاؤں گی کہ واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ ٹو بنو قریظہ. دیٹس دا موسٹ crucial, interesting and controversial story that we will come to. اچھا اب ہوا کیا ہے. اینی وے جب یہ سب ڈیلنگ ختم ہو گئی، اب وہ ڈیلنگ میں آپ کو نیکسٹ ویک بتانے والی ہوں کیونکہ میں ابو لبابہ کی سٹوری ختم کرنا چاہ رہی ہوں. جب یہ سب ڈیلنگ ختم ہو گئی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ گئے تو انہوں نے، ان کو پتا تھا کہ یہ ایک ہفتے سے بندھا ہوا ہے پلر سے اور یہ ہٹنے کو تیار نہیں ہے. اینڈ ایک روز صبح کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو ام سلمہ کے گھر میں تھے. آپ کو یاد ہے نا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ ام سلمہ کے گھر میں گئے تھے. تو جب وہ اٹھے تو مسکرانے لگے، ہنسنے لگے. تو ام سلمہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبح صبح فجر کے وقت ہنس رہے ہیں، کس چیز نے آپ کو خوش کیا، مجھے بھی بتائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے ابو لبابہ کے لیے معافی آ گئی ہے. تو وہ بہت خوش ہوئی. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جا کے اس کو یہ خبر دے دوں، میں جا کے ان کو یہ خبر دے دوں. انہوں نے کہا ہاں جاؤ، تم ان کو یہ خبر دے دو. یہ زمانہ اس وقت کا تھا جب ابھی تک حجاب کی آیتیں نہیں آئی تھیں، اور ام سلمہ کے گھر سے ایک دروازہ مسجد کی طرف کھلتا تھا جیسے باقی بیویوں کے بھی گھروں سے ایک ایک دروازہ مسجد کی طرف کھلتا تھا. بعد میں یہ سارے دروازے بند کر دیے گئے تھے، صرف عائشہ کا دروازہ کھلتا تھا مسجد کی طرف، باقی ساروں کو بند کیا تھا. لیکن اس وقت یہ وہ وقت ہے جب ان کے گھر سے بھی دروازہ دوسری طرف جو کھلتا تھا وہ مسجد میں کھلتا تھا. تو وہ دروازہ کھول کے سیدھا گئیں اور جا کے کہا یا ابو لبابہ، تمہاری معافی آ گئی اللہ کی طرف سے، خوشخبری تمہارے لیے، کھولو یہ سب زنجیریں اپنی اور نکل آؤ. تو اس وقت تو لوگ فجر کے لیے جمع ہو رہے تھے مسجد میں. آپ کو پتہ ہے میں نے کہا فجر کا وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر یہ خوشخبری دی اور ام سلمہ سے رہا نہیں گیا. انہوں نے کہا میں جا کر یہ خوشخبری دے دوں. خوشی ہوتی ہے نا کہ وہ ریلیف مل گیا اس کو، کیونکہ اٹ واز اے ٹینشن فار ایوری بڈی. ان نے کہا ہاں تم جا کے دے دو. اور جب وہ جا کے دیتی ہیں اور زور سے کہتی ہیں تو سارے جتنے لوگ وہاں پر نماز فجر کی پڑھنے کے لیے جمع تھے وہ سب دوڑے آتے ہیں ابو لبابہ کے پاس جو اس کا پلر تھا اس کے پاس، اور کہتے ہیں کہ لاؤ ہم تمہیں کھول دیتے ہیں. تو اس نے کہا نہیں، کوئی مجھے نہیں کھولنا، کوئی بھی میرے کسی رسی کو ہاتھ نہیں لگانا اور کوئی مجھے اس پلر سے نہیں کھولے گا. آسک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹو کم اینڈ ریلیو می. انہوں نے کہا بھائی انہوں نے ہی بھیجا ہے. انہوں نے کہا نہیں، جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر میری زنجیریں نہیں کھولیں گے میں رہا نہیں ہونا چاہتا. مجھے کنفرم پتہ کرنا ہے کہ میری معافی مل گئی ہے، نہیں کہ کوئی جلد بازی میں مجھے ادھر سے نکال دے اور میرے اوپر بوجھ رہے کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا تھا. پلیز ان کو کہو کہ آ کے مجھے کھولیں. تو سب نے ان کو کہا کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آنے ہی والے ہیں فجر کے لیے. جب وہ آئے تو سب صحابہ نے کہا کہ وہ آپ کے بغیر نہیں رہا ہونا چاہ رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زنجیریں ساری کھولی اور اس کو رہائی دی اور کہا تم آزاد ہو، تمہیں نجات مل گئی گناہ سے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے معافی دے دی. تو ابو لبابہ کا قصہ از ویری بیوٹیفل قصہ. ایک چھوٹی سی مسٹیک کو انہوں نے کتنا سیریسلی لے لیا اور جا کر اپنے آپ کو کیسے سزا دی اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معافی بھیجی. اور اس کی نشاندہی سورہ انفال کی آیت نمبر 27 میں اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 میں، جو میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. اور حسن بصری رحم اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو یہ سورہ توبہ کی آیت ہے نا جو میں آپ کو بتاؤں گی بعد میں، he used to say that this verse is the most optimistic verse of the Quran. اور میں آپ کو ایکسپلین بھی کروں گی why he said that. Anyway، اس پلر کو ابو لبابہ پلر کہتے ہیں اور آج بھی اس پلر کو پلر آف توبہ کہتے ہیں. اوکے، عماد التوبہ، دا پلر آف توبہ، کیونکہ ادھر ان کو توبہ ان کی قبول ہوئی تھی ابو لبابہ کی. آپ مسجد نبوی میں جائیں اور کسی سے بھی پوچھیں کہ ابو لبابہ پلر کون سا ہے یا توبہ پلر کون سا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے دس از دا پلر وچ از کالڈ دا توبہ پلر یا ابو لبابہ پلر، جس پہ انہوں نے اپنے آپ کو باندھا تھا
اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا تھا. ٹھیک ہے. اینڈ ناؤ آئی جسٹ ریڈ آؤٹ دا آیا نمبر. Let me just go to Quran quickly and read out the number for you. Surah Anfal. Okay, sorry. I should have taken it out and kept it ready for you, but anyway. This is Surah Baqarah. میں بھی کہاں دیکھ رہی ہوں. سورہ بقرہ. دس از اے نیو ایپ اینڈ مجھے مشکل ہو رہا ہے اس میں ڈھونڈنے، لیکن آئی ول فائنڈ اٹ. It's not very far. Surah Al Imran, then must be Nisa, Maida. Sorry about keeping all of you waiting, but it's important. Surah Anam, Araf, Anfal. Okay, Surah Anfal, and it is ayah number 27. 16, 25, 26, 27. Ya Allah. Okay. So Allah says in this, Ya ayyuhalladhina la takhunu Allah wa rasula wa takhunu amanatukum wa antum ta'lamun. جس نے اللہ اور رسول کے ساتھ امانت میں خیانت کی. یہ تھی وہ بات کہ اگر کسی نے اللہ اور رسول کے ساتھ امانت میں خیانت کی تو پھر اس کے ساتھ سلسلہ ایسا ہوگا. اور جو سورہ توبہ کی آیت میں آپ کو بتا رہی ہوں اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری بات کہی ہے کہ جو لوگ گزر چکے ہیں، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کے ساتھ بات کی، اور جو ان کے بعد آئیں گے، جو بھی ان کے بعد بھی آئیں گے، تو آپ یہ سوچیں یہ سب اس میں تو ہم سب آ گئے نا. اور اگر ہم توبہ کریں گے اللہ کے سامنے جا کر تو اللہ قبول کرے گا، کیونکہ اللہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے، ہماری نیتوں کو جانتا ہے. تو اسی لیے ضروری نہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان کو توبہ ملی، ایون ان کے بعد جو لوگ آئیں گے اور غلطیاں کریں گے اور نادم اگر ہوئے اور اللہ سے معافی مانگی اور پچھتائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والا ہے. This is the most optimistic ayah of Quran, which gives us hope that we are also part of that. All those people who come after Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam and his Sahaba, we come under that category. کہ اگر ہم غلطیاں کریں گے، غلط سمجھیں گے، غلط سوچیں گے، غلط قدم لے لیں گے، اور اگر ہم ریپینٹ کریں گے، سچے دل سے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، ریئلی نادم ہوں گے. آپ نے دیکھا ابو لبابہ کو، انہوں نے کس طرح توبہ کی، اپنی غلطی کو کتنا سیریسلی لیا. اگر ہم بھی ایسے ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی، ہماری بھی توبہ کو قبول کرے گا اور اسی طرح ہمیں معافی ملے گی. وآخر دعوام ان الحمد للہ رب العالمین. ابھی بنو قریظہ کا قصہ باقی ہے، and I will tell you the story of Banu Qurayza and complete it, where Saad bin Muaz will come in the picture now, and a very beautiful ending of this whole story. But it's very interesting, inshallah, next week. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی غلطیوں کو سمجھنے کی، پہچاننے کی، اس پر نادم ہونے کی، شرمندہ ہونے کی، اور اللہ سے سچے دل سے توبہ اور معافی مانگنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں
ابو لبابہ کی طرح ہمارے دلوں ہماری نیتوں کو صاف رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کیٹیگریز میں شامل کرے جہاں اللہ تعالیٰ کی معافی اور انعام اور اکرام ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم علیہ۔ جزاکم اللہ خیر for joining. May Allah bless you for that. And Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.